बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वार के मोहम्मद अब्सार हैदरी अब्सार हैदर टीवी पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस शख्सियत का मैं आपके सामने इंटरव्यू लेकर आया हूँ, ये माशाल्लाह एक छुपे हुए रुस्तम है और बड़ी मुश्किल से मैंने इनको आपकी खातिर अपने चैनल पर इनको दावत दी और फिर ये मेरे पास ना आए, लेकिन मैं इनके पास पहुँच गया। माशाल्लाह मेरे बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं, मेरे भाई हैं और बहुत ही अच्छे मरासिम हैं मेरे इनके साथ। ये एक बहुत बड़ा नाम है लेकिन छुपे हुए नाम है। देखिए कि जो हीरे की कीमत होती है वो जोरी के पास होती है और ये हम कदरदान हैं इनके शाहिद इलियास सलीमी साहब, जो कि हरूफ सवामित के बहुत बड़े आमिल गुजरे हैं। उन्होंने 2 हरूफ के ऊपर काम किया माशाल्लाह। जो आज शख्सियत मेरे पास, मेरी मुराद डॉक्टर इकबाल साहब हैं, मेरे पास मौजूद हैं। आज उनकी बातें मैं हरूफ सवामित के हवाले से आपको सुनवाऊँगा और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपको इतना मज़ा आएगा इनकी बातें सुनकर, कई राज आपके ऊपर आश्कार होंगे। मैं आपकी मुलाकात इकबाल साहब से करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह परवरदिगार का बेहद करम है, शुक्र है आपकी दुआओं से। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। मैं आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया। आप तो मेरे पास नहीं आए लेकिन मैं आपके पास पहुँच गया। बहुत कोशिश की थी आपके पास आऊँ लेकिन मसरूफियत की वजह से नहीं पहुँच सका। जी। लेकिन ये अब्सार हैदर चैनल का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती लम्हात से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे पास आए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। ये हमारा फ़र्ज़ है कि देखें कि आप इल्म की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं, रूहानियत को प्रमोट करने के लिए आप काम कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम आपकी कदर करें। जी जी, ये तो आपकी बहुत मोहब्बतें हैं। आप काफ़ी अरसे से हमारे बेहतरीन एक तो दोस्तों में शामिल हैं। जी बेशक बेशक। आपसे काफ़ी अरसा पहले भी अक्सर बात होती रहती है रूहानियत के उलूम पे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। आपके चैनल का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हीरे से हीरा निकाल के आप नाज़रीन की खिदमत में लेके आते हैं ताकि लोगों को तक ये इल्म की दौलत जो है ये पहुँचे। जी बेशक बेशक। तो आप रूहानियत के अंदर कैसे आए? सबसे पहले तो रूहानियत से हमारा आबा व अजदाद की तरफ से हमारा ये सिलसिला है रूहानियत वाला। तो हमारे ख़ानदान से ये रूहानी सिलसिला चला आ रहा है। अच्छा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 94 से रूहानियत की तरफ जो माहिर हूँ। अच्छा। और बचपन से ही तकरीबन ये रियाजत करनी शुरू की। वाह 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 वाह। तो आपके बाकायदा उस साज़ा के अंदर कौन कौन शामिल हाल है? कि सबसे पहले तो मेरे सवामत के उस्ताद हैं, जिनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो सवामत की दौलत से मुझे नवाजा है। जी। और वो उकाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, मास्टर ज़हूरुल हक के नाम से हैं। अच्छा, मास्टर ज़हूरुल हक साहब जिंदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 80 साल की एज में हयात में हैं। वाह 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 वाह, यानी कि ज़ईफ़ उम्र हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल। वाह वाह वाह। तो क्या आपके साज़ा में कोई और भी शामिल है? जी, मेरे असातिज़ा में सैयद महबूब अली शाह साहब देलवी, वो मेरे पीरो मुर्शिद भी हैं, रूहानी तौर पे भी उस्ताद हैं मेरे। वाह 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 वाह। तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो जी दीपालपुर उकाड़ा से। दीपालपुर उकाड़ा से। आपने माशाल्लाह हरूफ सवामित पे बड़ा काम किया है। हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम गुजरे हैं शाहिद इलियास सलीमी साहब। तो आपने भी उनसे कुछ सीखा या उनकी कुछ किताबें पढ़ी या क्या सिलसिला किया आपने उनके हवाले से? जी माशाल्लाह शाहिद इलियास सलीमी को मैं लाइक करता हूँ कि सवामत के अंदर उनका एक मकाम है। जी बेशक। और उन्होंने एक अमली तौर पे एक मेहनत, एक रियाजत की है। जी बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसकी किताब को पढ़ा है। जी माशाल्लाह मुझे बहुत कुछ मालूमात मिली हैं। जी। सबसे ज़्यादा उनके मैं जो सहीफ़े से मुतासर हुआ था। जी। तो मैंने उसको लिखा भी था 2 मरतबा, लेकिन जब मैंने मराकबा किया इस हवाले से कि क्या ये सहीफ़ा जो है ये कामिल है या नहीं है, या रिज्जत करेगा या नहीं करेगा, ठीक है,
تو پھر مجھے مراقبہ میں اشارہ ہو گیا کہ یہ رجت کرے گا. رجت کرے گا. اس کی کیا وجہ تھی, آپ نے کیا نوٹ کیا وجہ؟ اس میں یہ چیز تھی کہ ایک تو اس میں اسماء باری تعالیٰ نہیں آتی. کیا وہ 2 حروف پر مبنی تھا یا 3 حروف پر مبنی؟ جی 2 حروف پہ تھا. اس کے صحیفہ میں وہ دوسرے مقصد اللہ کے نام یا نبی کریم کے اسماء نہیں آتے, اس میں نہیں آتے, کوئی اسم واضح طور پہ نہیں نظر آتا. یعنی کہ وہ باعث رحمت ہے نا, آیات کا نکلنا, آئمہ کے نام کا نکلنا, یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کا نکلنا باعث رحمت ہے. وہ اس حد تک بہتر تھا کہ اگر اس صحیفے کو لکھا جائے اور فوری طور پہ اس کو دفن کر دیا جائے یا کہیں پانی میں بہا دیا جائے, اگر وہ پاس رکھا جائے گا تو وہ رجت کا سبب بنے گا, کیونکہ کوئی ایسا اس صحیفے کے ساتھ حصار کا تعلق نہیں ہے کہ جو پاس رکھنے سے وہ یعنی کہ رجت نہیں کرے گا. کیا انہوں نے شمسی حروف پر کام کیا یا قمری حروف پر کام کیا؟ انہوں نے شمسی حروف پہ کام کیا, لیکن جو اعداد لیتے ہیں وہ زیادہ تر جو قمری لیتے ہیں. حروف شمسی کے جی, اور جو اعداد ہیں وہ قمری کے. جی وہ قمری کے. تو یقینی طور پر رجت کریں گے نا. جی. تو اب آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے صحیفہ کو کس طریقے سے لکھنا شروع کیا؟ میں نے جب صحیفہ کو لکھا مجھے اشارہ ہوا کہ آپ جفر جامع کی جو طرز پہ آپ کلیے پہ یہ صحیفہ لکھیں. اچھا, جفر جامع. جی, پھر میں جفر جامعہ کا مطالعہ کیا تو پھر میں نے یہ حروف صوامت کے 13 حروف جو طلسماتی طاقت رکھتے ہیں اس کو سلیکٹ کیا. تو پھر میں نے جب اس صحیفے کو میں نے رف بنایا تو مجھے کم از کم 2-3 مہینے کا ٹائم لگا اس کو ترتیب دینے میں. اچھا, جب میں نے اس کو ترتیب دیا 169 صفحات پہ یہ مشتمل ہے یہ صحیفہ. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے جب اس کے اوپر غور و فکر کیا تو اللہ پاک کے بیشتر نام جو صمامت پہ سے تعلق رکھتے ہیں اور 4 حروف پہ مشتمل ہے, جیسے اسم اللہ, اس میں ودود, واحد, سلام, اسی طرح یعنی کہ حاکم, اس طرح یعنی کافی اسماء جو ہیں جو اللہ پروردگار کے ہیں, اور نبی کریم کے بھی کافی اسماء جو ہیں اس صحیفے میں آ جاتے ہیں, جیسے محمد, احمد, رسول, کامل. اسی طرح کافی اسماء جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحیفہ میں ظاہر ہو جاتے ہیں. میں نے کم از کم اندازہ لگایا کہ اللہ پروردگار اور نبی کریم کے اسماء میں سے کم از کم 25-30 کے قریب آ جاتے ہیں نام. اچھا, تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے میرے صحیفے کے اندر جو ہے کہ ایک حصار کی طاقت رکھتی ہے. جو اس کو اپنے پاس بھی رکھے گا یا اس کی ریاضت کرے گا تو اس کے عمل میں دگنی تگنی پاور جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. اور میں اس لیے اس کو لکھا کہ اکثر عاملین کہتے ہیں کہ میرا عمل نہیں چلتا, اور ان کی عمل میں مقناطیسی قوت پیدا کرنے کے لیے, اس کے عمل کو جاری کرنے کے لیے یہ صحیفہ جو ہے میں نے ایک مرتب کیا ہے. اکثر اوقات کہتے ہیں کہ ہم نے بھی جہاں تک پڑھا ہے اور کئی عاملین سے سنا بھی ہے, بزرگوں کے پاس بیٹھے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کھلنے کے لیے بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حروف صوامت بندش کھولتے بھی ہیں؟ جی, یہ حروف صوامت ایک قوت ہے. آگے جو ہے اس میں جو مین کردار ہے وہ ہے عبارت ہے. جی ٹھیک ہے. عبارت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس عمل سے جو طاقت لینی ہے کس مقصد کے لیے آپ لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ سطر تحریر کریں گے مقصد کے مطابق تو پھر یہ قوت جو ہے اسی طرف مائل ہو جائے گی, اس کام کی آسانی کے لیے وہ راستے کھول دے گی. واہ. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنے حروف پہ کام کیا ہے؟ میں نے الحمدللہ یہ حروف صوامت کے 13 حروف کو میں نے یہ 4 حروف پہ یہ صحیفہ لکھا ہے. اچھا, 4 حروف پہ آپ نے صحیفہ لکھا ہے. تو اس کی ترتیب آپ نے کیا بنائی تھی؟ میں نے ہر حرف کا ایک حصہ لکھا ہے, اسی طرح
13 حروف ہے اور 13 ہی حصے ہیں. 169 صفحات پہ یہ مشتمل ہے یہ صحیفہ. تو کیا پھر یہ جو ایک ایک لفظ ہے وہ 13 پیجز کے اوپر ہوگا, صفحات کے اوپر ہوگا؟ اس میں جو ترتیب ہے یعنی کہ اس میں جو پہلا حرف ہے یعنی اس میں پہلا حصہ بھی ہے, ایک حرف پہلے حصے کا ہے, اور اس کے بعد پہلی سطر ہے, پہلا خانہ ہے, ٹھیک ہے, پہلا حرف ہے. اسی طرح ایک خانے میں وہ 4 حروف الف 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 لکھتے ہیں. پھر آگے یعنی کہ اس کا خانہ بھی چینج ہو جاتا ہے, سطر بھی چینج ہوتی ہے. پہلا خانہ, جی, دوسرا خانہ, جی, اور پھر پہلی سطر, جی, اور پھر دوسری سطر چلے گی. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے یعنی کہ چلتا جائے گا. حرف جو ہے دوسرے خانے والا جو ہے وہ چینج ہو گیا, پھر تیسرے خانے والا ہوگا, پھر تیسری سطر والا, صفحے والا, اور پہلا جو حرف ہوگا وہ یعنی کہ 13 صفحات تک چلے گا. یعنی کہ وہ پہلے 2 الف الف چلیں گے. جی جی. اچھا. تو آپ یہ فرمائیں کہ حروف ثوامت سے آپ جنات کا بھی علاج کرتے ہیں, جنات کو جلاتے ہیں یا انہیں قید کرتے ہیں یا ان کے اوپر بندش لگاتے ہیں یا کیا سلسلہ کرتے ہیں؟ جی جی, الحمدللہ میں نے اپنی لائف میں بے شمار ریسرچیں کی ہے, تجربات کی ہیں. تو جنات کے حوالے سے بھی میں نے کافی بکس میں مطالعہ کیا ہے کہ زیادہ تر عاملین کی میں یہ غلطی مانتا ہوں کہ اکثر کیا کرتے ہیں کہ سائلین اس کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس جو سایہ ہے یا جنات ہے, کوئی ہوائی چیز ہے, ہم اس کو جلانا چاہتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اس میں یہ غلطی مانتا ہوں کہ دیکھو قتل تو ایک قتل ہے, چاہے انسانیت کا ہے چاہے کوئی بھی مخلوق ہے کائنات میں. جی ٹھیک ہے. اصل مقصد جو سائل لے کے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے چھٹکارا چاہیے, یہی بات ہے. تو میں جب ثوامت میں جنات کا علاج کیا تو میں نے کیا سوچا, میں نے سوچا کہ اس کو جسم میں داخل ہونے پہ بندش لگائی جائے. ایک مرتبہ وہ جس وقت نکل جائے تو اس پہ آپ بندش لگا دیجیے تاکہ وہ جسم میں نہ رہے. پھر ہم ایک بندش لگائیں گے کہ اس کے اوپر جو اثرات ہیں جنات کے ہیں, سائے کے ہیں, وہ اس کے اندر نہ رہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم تیسری مرتبہ جو بندش لگائیں گے کہ اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے وہ اثرات نہ آئیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میں نے ثوامت کا اتنا رزلٹ دیکھا ہے اپنے 25 سالہ تجربات میں, اس سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی عمل نہیں دیکھا تو جو اتنی طاقت اور پاور کا مالک ہے. جی. اچھا, آپ یہ مجھے بتائیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے بندہ کنگلا ہو جاتا ہے, بندہ پاگل ہو جاتا ہے, بندہ یہ ہو جاتا ہے, بندہ وہ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ وہ وہاں کہاں تک پہنچے اس حوالے سے؟ جی, اصل بات یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ ثوامت بندش سے تعلق رکھتا ہے. جی بے شک. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ رجت جو ہوتی ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 جو بیت میں کامل استاد کی اجازت نہیں ہے. بے شک. اگر آپ کا استاد کامل ہے, صاحب ریاضت والا ہے, جب وہ آپ کو اجازت دے گا تو آپ کو رجت نہیں لگے گی. جی زبردست. اس کے بعد یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جب بھی یہ عمل کیا جائے میں کہتا ہوں حصار کے اندر ہی کیا جائے. حصار کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنے بدن کی حفاظت کر کے بیٹھتے ہیں. جب آپ اپنے بدن کی حفاظت کر کے نہیں بیٹھتے تو اثرات آئیں گے آپ کے اوپر. جب بندش کا عمل ہے, بندش صاف ظاہر ہے آپ کے ساتھ فار لائف چلے گی. لیکن یہ طاقت ہے, بندش ہمارے پاس ایک طاقت ہے, تلسماتی طاقت ہے. اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو, یہ ہمارے پاس یہ سیف تلوار ہے, یہ اب ہم پہ ہے, ثوامت ہے, یہ سیف ثوامت ہے کہ آپ اس یعنی کہ تلوار کا رخ اپنی جانب کریں یا اپنے مقصد کی جانب کریں. واہ 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 واہ. تو کیا پھر آپ اس کی کوئی تذکیر کے حوالے سے نقوش بھی بناتے ہیں, تذکیر الخلائق یا رجوع کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ, اللہ پاک کا شکر ہے کہ جب میں نے ثوامت کو اپلائی کیا تو میں نے یہ چیز دیکھ لی تھی
کہ سمامت کی طاقت کے ساتھ جو مین تعلق ہے وہ عبارت کا ہے. واہ. کہ اگر آپ کو عبارت بنانے کا فن آ جائے, آپ اس میں دسترس رکھتے ہیں تو دنیا کا ہر کام لے سکتے ہیں. ماشاءاللہ. فار ایگزامپل عبارت کی آپ کے ذہن میں کیا سلسلہ ہے کہ کیا عبارت قائم, فار ایگزامپل آپ کو ایک عبارت قائم کریں؟ جی ہمارے پاس مثال کے طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس سائل آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے بے شمار دوائیاں وغیرہ استعمال کی ہیں, اس کے باوجود بھی میری تکلیف جو ہے وہ رفع نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم اس کی تشخیص کریں گے آپ کو مرض کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم اس کی تشخیص کریں گے کہ مثال کے طور پہ سائل کہتا ہے کہ جی مجھے دائمی طور پہ درد سر کی شکایت ہے. ٹھیک ہے. میں نے بے شمار ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے لیکن پھر بھی میرا درد رفع نہیں ہوتا. پھر ہم اس کی جو ایک عبارت بنائیں گے کہ ہم اس کو درد کو باندھنے کے لیے. اچھا, وہ آپ کیسے قائم کریں گے؟ وہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم عربی اور اردو اور فارسی کو مکس کر کے یہ بناتے ہیں عبارت. اچھا. ویسے کوئی اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کہ آپ سمپل اردو میں تیار کر لیں تب بھی آپ کی عبارت کام کرے گی. اگر آپ فارسی میں کرنا جانتے ہیں تو عبارت آپ, لیکن یہ چیز ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے واضح ہونا چاہیے. واضح ہونا چاہیے. جب مقصد واضح نہیں ہوگا تو کام نہیں چلے گا. اگر تھوڑی سی بھی اس عبارت میں کوئی خامی رہ گئی تو آپ کا عمل جو ہے وہ صحیح فارورڈ نہیں کام کرے گا. جی. مثال کے طور پہ یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ درد باندھنا ہے, یعنی کہ بستم جو ہے یہ فارسی سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ بستم کا لفظ استعمال کر لیں تب بھی ٹھیک ہے, یا عربی کا جو لفظ ہے عقد, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح یعنی کہ درد بند شد, جی یہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. بستم درد سر فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں. ٹھیک ہے. تا درد ہرگز نہ شد آبادا. ٹھیک ہے. اب ہم اس سطر قائم کر لیے, اس کو الگ الگ حروف میں لکھیں گے. ٹھیک ہے. جتنے یہ حروف ہیں اس کے برابر ہم حروف سمامت کے طلسماتی حروف جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے برابر میں لکھیں گے. 13 کے 13 حروف اس کے اندر لکھیں. جی. اور اگر وہ اوپر والی عبارت کم ہو جائے تو پھر ہم نئے شروع سے لیں گے اس کے, پھر الف کو لیں گے. جی. پھر آگے ترتیب وائز لیں گے کہ ہمارے سطر مقصد جو ہے اس کے برابر حروف سمامت کے حروف آ جائیں. یعنی کہ وہ آپ ہے تک پہنچیں گے. جب تک آپ ہے تک نہیں پہنچیں گے, جی لمبا تک نہیں پہنچیں گے, اس وقت تک آپ سیٹسفائیڈ نہیں. جی. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے جب ہمارے حروف سمامت اور مقصد کے حروف جو ہے آپس میں برابر ہو گئے. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کے طلسماتی کلمات تیار کرنے ہیں. وہ 4 کی شکل میں. جی. آپ 4 کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں, 3 کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں. آپ پہلے سمامت کا حرف لے لیں تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر مقصد عبارت کا لے لیں تب بھی کوئی نہیں ہے. دیکھو جہاں سے مرضی لے لے کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس کو آپس میں امتزاج دینے ہیں. جب آپ نے امتزاج دینا ہے تو امتزاجی سطر کے 4 کلمات بناتے جانا ہے. اچھا, وہ کون سے کلمات ہوں گے پھر؟ جیسے اب اس طرح یعنی کہ بنیں گے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کی مقصد اور حروف سمامت کے امتزاج یعنی آپس میں اس کو مکس کرنے سے, ملانے سے جو ایک کلمات کی ترتیب بنتی جائے گی آپ 4 کے حوالے سے بناتے جائیں گے. اس کے بعد جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سمپل طور پہ بھی آپ ان طلسمات جو ہیں یہ ایک نقش کی طاقت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی اعداد کا علم نہیں جانتا تو وہ صرف یہ طلسمی جو کلمات ہیں اس کو 3 جگہ پہ بنا لے. ٹھیک ہے. ایک سائل جو ہے اپنے پاس رکھ لے یا درد کی جگہ پہ باندھ لے, اور ایک پینے کے لیے استعمال کر لے. میکسیمم یعنی کہ 13 دن تک استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے تو الحمدللہ جیسے بھی یہ طلسم استعمال ہوگا فوری اس کے اثرات جو ہیں وہ رونما ہونا شروع ہو جائے گے. زبردست. میں نے الحمدللہ رف عمل بناتے ہوئے کام دیکھے ہیں, منٹوں میں دیکھے ہیں, گھنٹوں میں دیکھے ہیں. تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا مقصد نیک ہے, حاجت جائز ہے,
ٹھیک ہے، یہ پکی بات ہے کہ اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. وہ کام کبھی ناکام نہیں ہوتا جو حق پہ ہو، جائز ہو. واہ 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 واہ. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ کے ماشاءاللہ شاگردان کی تعداد کتنی ہے؟ الحمدللہ میرے شاگردوں کی تعداد الحمدللہ 25 کے قریب ہے. تو ان میں سب سے پیارا کوئی شاگرد بھی؟ جی دیکھو استاد کو تو سبھی پیارے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کرنے والے ہوتے ہیں. جی استاد تو ہمیشہ زیادہ عشق اس سے کرتا ہے جو استاد کے مقصد کو آگے لے کر جائے، جو مؤدب ہو، جو محنتی ہو. الحمدللہ میں نے اپنی لائف میں ایک ایسا ہونہار شاگرد دیکھا ہے جس کا نام میں لینا چاہوں گا، شہزاد انور صاحب. ماشاءاللہ انہوں نے مجھے بتایا تھا انٹرویو کے اندر بھی. تو الحمدللہ میں ان میں اپنی جھلک دیکھتا ہوں. واہ، جنون کی کیفیت ہے ان کے اندر بھی. اور میں حیران ہوں کہ جس طرح میں اپنی لائف میں ریاضت کی ہے، نہ کبھی دن دیکھا ہے نہ کبھی رات ہوتے گزر جاتی تھی، اور صرف اور 24 گھنٹے اپنے ریاضت کی طرف، اپنے مقصد کی طرف جو لگا رہتا تھا. واہ. تو شہزاد انور میں وہ اپنے والی جھلک دیکھی ہے کہ وہ بھی میری طرح جو اس کا مقصد ہے 24 گھنٹے سوامت کی ریاضت. واہ 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 واہ. تو ان کی کوئی بات بھی اچھی لگتی ہے؟ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی لگتی ہے کہ میری وہ بہت اطاعت کرتا ہے. میں نے اپنی لائف میں اتنا عشق دیکھا ہے کہ بیٹھے بیٹھا چل پڑتا ہے میرے پاس. اچھا آ جاتا ہے. اچھا اچھا. یہ استاد جی بس دل کر رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے. تو انہوں نے کتنی کوئی تعداد لکھی ہوگی سوامت کے حوالے سے؟ الحمدللہ تقریباً 7 لاکھ کراس کر چکے ہیں. 7 لاکھ کراس کر چکے ہیں. باقی میرے بیشتر جو شاگردوں میں ہیں محترم علی جٹ صاحب ہیں، ملک عدنان قادری ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور اس میں اور بھی کافی سارے نام ہیں. جی جی جی. تو اپنا غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اقبال اسلام صاحب، جی نور الاسلام صاحب ہیں، سیالکوٹ سے محمد اقبال صاحب ہیں. اچھا. اور کافی سارے یعنی کہ میاں منظور ہیں. تو اس کے علاوہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے نام تو کافی ہے. جی جی. لیکن دیکھو مجھے ان پہ فخر ہے کہ وہ میرے ساتھ وہ نسبت رکھتے ہیں. میں ان کے لیے ہر وقت دعا گو رہتا ہوں. مولا پاک پاک آپ کو سلامت رکھیں. اچھا استاد بھی وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے شاگردوں کی طرف دھیان رکھے. دیکھو مجھے اس سے میرے دل میں ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ دیکھو جو میرے ساتھ منسلک ہوئے ہیں تو ان کو فیض ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کی جو محنت ہے وہ رنگ لائے. جی بے شک. وہ کامیاب ہوں. بے شک. میں یہ چیز شاگردوں میں یہی چیز مجھے پسند ہے کہ جو سب سے زیادہ محنت کرنے والا ہے، میں چاہتا ہوں اس کے جو عملی تجربات ہیں وہ بتائیں کہ بیک میں استاد کامل کون ہے. اکثر اوقات میں شہزاد میں مجھے کال کرتے کہ فلاں چیز کے اندر جو ہے نا یہ سلسلہ ہوا، وہ جب تک میں انہیں بتاتا نہیں ہوں اس وقت تک شہزاد بھائی کال جو ہے نا وہ میسج پہ میسج، استاد جی یہ بتا دیں، افسار بھائی یہ بتا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. اور آپ کے ساتھ بھی ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ عشق کرتے ہیں اور میرے ساتھ بھی بہت زیادہ عشق ہے. دیکھو یہ تو بہت ایک اعزاز کی بات ہے کہ انسان کے ساتھ کامل شخصیات اٹیچ ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ میں نے جب آپ کی کتاب دیکھی مندرے ہی مندرے، اور اس کے اوپر اتنا بہترین ورک، اور میں حیران ہو گیا تھا کہ یہ پاکستان میں بلکہ دنیا میں یہ پہلی کتاب ہے جو جس میں کہ آپ نے ایسے زود اثر اس میں مندرجات ہیں کہ جس میں حقیقت کہ کوئی بھی مشکل ہے مشکل نہیں رہتی انشاءاللہ اگر پوری ترکیب عمل کے ساتھ کیا جائے، پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ آپ کے مندرے کا عمل کوئی بھی سلیکٹ کیا جائے انشاءاللہ. تو میں نے خود بھی کئی آپ کے اعمال جو ہے ماشاءاللہ کیے ہیں. جی مولا آپ کو تو اللہ پروردگار کے کرم و فضل سے بہت ہی یعنی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک ایسے انمول ہیرا افسار حیدر بھائی آپ کی صورت میں ہیں. تو ہم آپ کے لیے ہم وقت دعا گو رہتے ہیں کہ آپ کو سلامت رکھیں. تو آپ یہ فرمائیں کہ آپ کوئی صحیفہ چھپوانے کا بھی ارادہ ہے کہ اگر آپ چھپوائیں اور اس کی اجازت کن کن لوگوں کو دیں گے؟
دیکھو سب سے پہلی بات ہے کہ یہ اس کے پیچھے میری 25 سال کی برسوں کی محنت ہے. جی یہی بات ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ صحیفہ اس وقت میں دوں گا جب میں اس کا اہل سمجھوں گا. واہ ٹھیک ہے کہ کیونکہ یہ عمل جو ہے اس میں شک نہیں ہے کہ یہ کرامات سے تعلق رکھتا ہے, معجزات سے تعلق رکھتا ہے, طلسماتی طاقت رکھتا ہے. تو دیکھو یہ تو دیکھو عامل پہ منحصر ہے کہ وہ اپنی طاقت جو ہے غلط کاموں میں ختم کر دے یا نیک کاموں میں ڈبل ٹرپل کر لے. جی یہی بات ہے. میری اجازت لینے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں حلف لیتا ہوں کہ میری یہ برسوں کی ریاضت ہے, محنت ہے, اس کو ہمیشہ نیک کاموں میں استعمال کیا جائے. واہ یہ بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی میری اجازت کو ناجائز کاموں میں استعمال کرے گا تو اس کو رجت لگے گی. واہ واہ واہ. کیونکہ میرا بھی دیکھو نا یہ چیز میں نے اپنے تجربات میں دیکھے ہے کہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے منٹوں میں, سیکنڈوں میں, گھنٹوں میں کام ہو جاتے ہیں. اکثر احباب ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے یا لیٹ ہو رہے ہیں. دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مقصد کو چیک کیا جائے کہ ہمارا مقصد نیک ہے, جائز ہے. جی یہی بات ٹھیک ہے. اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ پروردگار کی طرف سے بھی وہ منظور ہے یا نہیں ہے. نہیں بے شک. اگر ایک انسان سچے دل سے اپنے مقصد کی طرف جو لگا رہتا ہے تو انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے کہ ناممکن بھی حل ہو جاتا ہے. یہی بات ہے. اچھا تو یہ فرمائیں کہ ابھی ماشاءاللہ آپ نے کافی کام کیا اس کے اوپر, صوامت کے اوپر, تو تسخیر الخلائق کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ لکھے. جی میں نے الحمدللہ صوامت میں جب سے آیا ہوں تو الحمدللہ میں صوامت کے بغیر کسی علم کو نہیں استعمال کرتا. الحمدللہ صوامت سے آنے سے پہلے الحمدللہ میں نے بے شمار جفر کیا, علم الاعداد کیا, وظائف کیے, ریاضتیں کیے. جب میں صوامت میں آیا تو میں حیران ہو گیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا مختلف کاموں کے لیے مجھے مختلف اعمال استعمال کرنے پڑتے تھے. اچھا جب میں اس راز کو سمجھ گیا کہ یہ عمل ایک ہے اور فائدے ہزاروں ہیں, تو میں نے ایک تحریر پڑھی تھی رموز الجفر میں, کیونکہ میرے جو فیورٹ عامل ہیں مکاش برنی رحمت اللہ علیہ, کیونکہ میں شروع سے ہی ان کی کتابیں آئی ہیں, عدلوں کی حکومت بھی آئی, اس کے بعد ساتھ بھی آئی. جی کافی. تو اس میں نے ایک باب تھا صوامت کے حوالے سے, وہاں سے میں متاثر ہوا. میں نے ایک سطر پڑھی تھی کہ حروف صوامت کی طاقت سے دنیا کے 1/4 کام ہو جاتے ہیں. جی یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے. بے شک. جب میں اس سطر کو اپنے ذہن میں فیڈ کر لیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, جب میں نے اس کے اوپر ورک کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں ریاضت کے ساتھ ساتھ جو ہے مین پوائنٹ جو ہے عبارت ہے. پھر میں نے ایک ڈاکٹر ہونے کے حوالے سے, ایک طبیب ہونے کے حوالے سے اپنے پیشنٹوں کے اوپر بھی اس کا استعمال کیا صوامت کا. ماشاءاللہ آپ حکیم بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں. جی میں نے بے شمار ایسی بیماریاں جن میں دیکھا کہ مریض کو دوائی ریلیف نہیں دے رہی, تو میں نے صوامت کے ذریعے اس کے اوپر بندش لگائی تو مجھے منٹوں میں سیکنڈوں میں کر دیا. جی الحمدللہ میں نے ہارٹ اٹیک تک بندش لگائی ہے, کینسر تک بندش لگائی ہے, جملہ امراض میں مختلف بیماریوں پہ بندش لگائی ہے, اور الحمدللہ جہاں پہ دوائی نہیں پہنچتی وہاں پہ صوامت پہنچتی ہے. واہ 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 واہ. اچھا یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کوئی عمل بھی پیش کریں حروف صوامت کے حوالے سے, اور اس کی اجازت بھی پیش کریں ہمارے ناظرین کو. جی حروف صوامت کا ایک عمل جو ہے اللہ الصمد. ٹھیک ہے. یہ میں نے اپنے تجربات میں سے ایک تجربہ جو ہے یہ ناظرین کے نظر کرتا ہوں, اور خصوصاً بالخصوص آپ کے چینل کی نظر کرتا ہوں. ناظرین جی اقبال بھائی کی طرف سے آپ کو مفت میں ایک زبردست عمل ملنے پا رہا ہے, تو آپ اس کے اوپر عمل کیجیے گا تاکہ آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور انہیں بھی یاد کریں. جی میری ایک شرط ہے کہ جب تک وہ شرط بتائیں آپ ہماری اس ویڈیو کو, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو
फलाह आमा के लिए जी कम अज कम 5 ग्रुपों में ये वीडियो शेयर करें। नाज़रीन आपको इजाजत उस हवाले से होगी, फिर इजाजत होगी, नाज़रीन आपको इजाजत इस हवाले से होगी कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और 5 ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। लोगों के हकूक के हवाले से, लोगों के फायदे के हवाले से ये इकबाल भाई की शर्त है। जी ये फिर मेरी तरफ से ये इजाजत है। जी जी तो मैं अगर कोई ये नहीं करेगा तो फिर मेरी इजाजत नहीं है, फिर उसको रिज्जत लगेगी अगर वादा खिलाफी करेंगे तो। आपने बहुत सख्त जो है ना वो शर्त रखी है। नाज़रीन ये वीडियो सुनने के बाद आपने इस वीडियो को शेयर करना है और इस अमल पे आपने अमल पैरा होना है। अभी अमल भी सुन लें। जी देखो ये चीज़ है, आप देख लें कि 25 साल है मेरे ये तजर्बात का एक हीरा मैं आपके चैनल की नज़र की। जी 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 ठीक है। अल्लाह उस समद का मैंने ये एक तस्खीरुल खलाइक के लिए और ये मेरी समामत का ये एक बेमिसाल अमल है। जी ठीक है। इसका नक्श है क्योंकि मैं शुरू से ही शमसी नकूश पे काम करते हैं, अरूफ पे काम कर रहे हैं। मैं हमेशा शमसी अबजद इस्तेमाल करता हूँ। वाह। मैं हमेशा ये चीज़ देख ली थी कि जिस तरह ये शमसी तरीका इसी तरह शमसी अबजद को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह फौरी रिजल्ट बल्कि कभी असर रिजल्ट मिलेंगे। वाह 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 वाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। आज मैं आपको अपनी 2 बुक्स और इदारा रूहानियात का तोहफ़ा रूहानियात का मेंबर होते हुए, मजलिस मुशावरत का मेंबर होते हुए मैं आपको अपनी भी 2 बुक्स गिफ्ट करता हूँ और 7 तोहफ़ा रूहानियात और जाफरिया जंतरी 2022 आपको गिफ्ट करता हूँ। ये आपके साथ जाएंगी हमारे चैनल की तरफ से, तोहफ़ा रूहानियात इदारा की तरफ से जाफरिया जंतरी 2022 और तोहफ़ा रूहानियात महानामा भाई अय्याज हसन मुजम्मिल शाह साहब का आपके साथ जाएगा। और साथ ही ये मेरी 2 बुक्स माशाल्लाह मुंदरी तो आपने पहले भी पढ़ी है, तो ये किताब जो है ना, ये मेरी दोनों किताबें मुजर्रब दुआएं और हम मुंदरे ही मुंदरे आपके लिए। जी जी अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। और हमारे नाज़रीन को कोई आप पैगाम देना चाहेंगे? देखो मेरी तरफ से ये पैगाम है कि देखो आप सबके लिए ये बहुत खुश आइंद बात है कि हमारे सामने अफसार हैदर भाई हैं। अल्लाह पाक और रियाजत भी रखते हैं और कामिल तजर्बा भी रखते हैं। अल्लाह पाक आपको। तो इनकी ये बहुत ही ये कीमती तसनीफ़ है जो मैंने खुद इसको देखा है, पढ़ा है और इसके अमाल भी किए और अल्हम्दुलिल्लाह हर्फ ब हर्फ जो है मुजर्रब पाया है। अल्लाह पाक आपको। तो ये इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में हमारे लिए बहुत ही कीमती सरमाया इनकी तसनीफ़ जो है। तो देखो जो भी इस अमल को करता है साफ ज़ाहिर है बदले में कितनी दुआएं आपको देती हैं। बस ये अल्लाह पाक की तरफ से। तो देखो ये बहुत खुशआइंद बात है हमारे लिए कि आपने एक कीमती तोहफा जो है हमें भी दिया है, नाज़रीन के सामने भी रखा है। जी तो बाकी इंशाअल्लाह ये अल्लाह उस समद का अमल है। आप इसके तावीज़ की भी मैं इजाज़त देता हूँ इंशाअल्लाह कि अगर कोई साइल इसकी अगर ज़कात अदा करना चाहता है तो 13 दिन तक जो है 13 तावीज़ रोज़ाना लिखे। 13 दिन तक 13 तावीज़ रोज़ाना लिखे। 13 दिन के बाद जो है प्रूफ समामत के सदकात भी निकालें। ठीक है। उसके बाद जो है इंशाअल्लाह तस्खीर पे भी आप इससे काम ले सकते हैं और जुमला मकासद बीमारियों के हवाले से, मुश्किलात के हवाले से ये एक लोहे अल्लाह उस समाद इंशाअल्लाह ये बेशुमार कामों में काम देगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन आपको इंटरव्यू कैसा लगा? इंशाअल्लाह अगले इंटरव्यू के अंदर और अगले इनकी इंशाअल्लाह एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम काफ़ी राज और भी खोलेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि दुख इंसानियत की खिदमत हो सके। और इकबाल भाई हमारे साथ आज मौजूद हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखें। इनका जो सहीफ़ा है वो इंशाअल्लाह जो दोस्त ख़रीदना चाहेंगे, यानी कि इसका हदिया तो कोई भी नहीं दे सकता, ना कोई ख़रीद सकता है क्योंकि ये अनमोल मोती हैं और हीरे की कीमत जोड़ी के पास होती है। आप इंशाल्लाह जो लोग इनके साथ कांटेक्ट करना चाहेंगे वो हमारे चैनल के साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको आपका नाम वगैरह लेकर इनको नंबर आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे।
اقبال بھائی نے ہمیں کچھ نقوش دیے ہیں ہمارے چینل کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے ود ترکیب۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ اپنا زوار کی محمد ابصار حیدری تو بھائی اسلامی کی مدد۔